नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है कमर चीमा साहब का और इसका टाइटल है भशानी टेल्स व्हाई ओनली मुस्लिम्स बीइंग टारगेटेड इन यूके, व्हाई अदर्स आर सेफ, व्हाई वी डोंट इन्वेस्ट इन पीपल। अच्छा जी, चलिए देखते हैं। साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वक्त हम देख रहे हैं बरतानिया के अंदर जो एंटी इमिग्रेंट राइट्स हो रहे हैं और बहुत सारे जो मुसलमान हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। ऐसी वीडियोस सामने आई हैं कि मुसलमानों को वहाँ दहशतगर्द कहा जाता है और कोई बस ड्राइवर है, ट्रेन ड्राइवर है, हमले हो रहे हैं। बसानी साहब, आप खुद भी वेस्ट में रहते हैं, तो ये क्या वजह है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं इनके अंदर तो बड़ी एक्सेप्टेंस थी, ये तो बड़ा एम्ब्रेस करते थे बाहर से जो लोग आते थे और उनके साथ रहते थे, उनकी हेल्प करते थे, अकोमोडेट करते थे। लेकिन आज बरतानिया हो या बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं, इन्होंने जो इमिग्रेंट्स हैं उनको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, पर्टिकुलरली मुस्लिम इमिग्रेंट्स को। बाकी इमिग्रेंट्स से कोई मुस्लिम प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, इंडियंस भी हैं और ममालिक भी हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन है इसके ये क्या ऐसे मसले पैदा कर रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटीज में कि इनके खिलाफ जो है वो पूरे की पूरी सोसाइटीज उठ खड़ी हुई हैं। हाउ डू यू सी दिस सर? ये अगर इसकी पूरी डिटेल आप दे देते कि कैसे सोसाइटीज़ इनके ख़िलाफ़ उठ के खड़ी हुई हैं तो ये ज़्यादा जो है ऑडियंस के लिए आसानी होती। लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो इशू है ना, ये कोई नया नहीं है। ये वक्तन फ़वक्तन आपने देखा है कि ये मामला जो है वो खड़ा होता रहता है किसी न किसी वेस्टर्न कंट्री में, जहाँ पे कि इमिग्रेशन को थोड़ी सी रिलैक्स है या वो उसके कवानीन में कुछ थोड़ा बहुत जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उसके बाद भी इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा होती रही है पूरे ईस्टर्न यूरोप में। ये फ्रांस में हुआ, इससे पहले जर्मनी में हुआ, उससे पहले बाकी जो दीगर मुल्क हैं उसमें, और बरतानिया में तो ये वक्फे वक्फे से इस तरह का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो इसमें जो बॉटम लाइन है कि ये जो हम तो इसको पॉलिटिकल करेक्टनेस के चक्कर में या किसी और तरीके से कह लें कि जी ये इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ कोई जो है वो रिबेलियन है, तो वो ठीक है। लेकिन असल में ये है ही जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके ख़िलाफ़, और वो भी बुनियादी तौर पे मुस्लिम पॉपुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफिक कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, सीरिया वगैरह या मिस्र या इस तरह के जो है कुछ कंट्रीज़। तो ये जो है इसको आप कह सकते हैं कि ये मुस्लिम स्पेसिफिक है, और ज़ाहिर है कि इस ये कहने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उससे सिचुएशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि मसला क्या है। तो मसले को समझने की ज़रूरत है। पहली बात ये है कि ये जहाँ जहाँ भी इस तरह हुआ है वो ऐसे मुल्कों में हुआ है जिन्होंने सख्त मुखालफत के बावजूद अपनी एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की तरफ से या ख़ास ग्रुपों की तरफ से सख्त मुखालफत के बावजूद जो है वो इमिग्रेशन खोली या लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दी, अदरवाइज़ दूसरे तरीक़ों से, जिसमें असाइलम सीकर हैं या रेफ्यूजीज़ हैं या इस तरह की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में लोग, उनको आने की इजाज़त दी एक मुखालफत और रेजिस्टेंस के बावजूद। चूँकि मुखालफत और रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा रही है, और वो जो मुखालफत और रेजिस्टेंस इब्तदाई तौर पे है वो क्या है कि उसमें कुछ ग्रुप हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। कुछ रिलीजियस बेस्ड ग्रुप हैं, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, कुछ रेशली जो है वो मोटिवेटेड है। इन सब को अगर आप गिनते जाएं और उनको आप अगर उनका तारफ़ कराएंगे तो एक लंबा इसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन मुख्तसर तौर पे ये जो इस तरह के परमानेंट ग्रुप्स हैं जो कि नफ़रत के हवाले से एक परमानेंट काम पे लगे रहते हैं, उनमें जो है वो सबसे एक पहले नंबर पे आप कह सकते हैं कि जो रेशली
موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، ریسسٹ قسم کے گروپ ہیں سمپلی اسپیکنگ، جو کہ سفید فام لوگوں پہ مشتمل ہیں اور جو اس طرح کے نان وائٹ لوگوں کے خلاف ہیں. بیسیکلی جو بھی اس میں ریلیجن زیادہ نمایاں فیکٹر نہیں ہوتا، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو یہی ہمارے لوگ جو ہیں پاکستانی، بنگلہ دیشی وغیرہ جو ہے وہ نمایاں نظر آتے ہیں. تو ان کے خلاف پھر ان کو اپنا غصہ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ریشلی جو موٹیویٹڈ گروپس ہیں اور ان کی جو نفرت ہے وہ یونیورسل ہے، کسی ایک ملک میں اسپیسیفک نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے بنیادی طور پہ جہالت اور نفرت کا اظہار ہے، جس پہ قطعاً کسی کو کوئی کہنے میں جو ہے کوئی باک نہیں ہے. نہیں، میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتا. بھشانی صاحب، آپ کو بتانا پڑے گا کہ مسلمان مائیگرنٹ جو ہیں وہ برٹن میں کیا کر رہے ہیں، جرمنی میں کیا کر رہے ہیں، اٹلی میں کیا کر رہے ہیں، فرانس میں کیا کر رہے ہیں. وہ دنگے کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ کے خلاف جاتے ہیں، وہ کرائم میں ہیں، وہ وہاں کی بچیوں کو، لڑکیوں کو اپنا کیا کہتے ہیں غنیمت مال سمجھتے ہیں. آپ کو یہ بتانا پڑے گا. اور کوئی کمیونٹی نہیں کرتی ایسا، اور اگر کرتی بھی ہے تو ان کا ریشیو بہت زیادہ کم ہے. اگر 100 کرتے ہیں تو اس میں سے 90 پاکستانی یا مسلمان ہیں. برٹن میں جو گرومنگ گینگز ہیں اس میں 90% مسلمس ہیں. وائی؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ برٹن کی جیلوں میں جو باہر کے امیگرنٹس بند ہیں ان میں 50% مسلمان ہیں. کیوں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ آئے دن آپ کو روزانہ درجنوں کی سنکھیا میں ویڈیوز ملتے ہیں، فلانے نے کسی کو چاقو مار دیا، سٹیب کر دیا، وہاں پہ یہ کر دیا، وہاں پہ وہ کر دیا. کون کر رہا ہے؟ وہ مسلمان کر رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگا کر رہے ہیں. کب تک کوئی برداشت کرے گا؟ آپ کو یہ بتانا پڑے گا. کرائم میں آپ، دنگا کرنے میں آپ، قانون توڑنے میں آپ، کڈنیپنگ میں آپ، آگجنی میں آپ، تو پھر آپ ٹارگٹ ہوں گے، کیونکہ آپ وہاں کی سویلائز سوسائٹی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. میں ان سارے مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں. آپ وہاں پہ کھلے عام شریعہ لا لگانے کی بات کرتے ہیں، کھلے عام اس دیش کو مسلمان اسلامک دیش بنانے کی بات کرتے ہیں. اور یہ ہر دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہم سب کو مسلمان کنورٹ کر دیں گے، سب کو بنا دیں گے. تو بھائی جب آپ ایسے خیالات رکھیں گے، سامنے والے کو مٹانے کے خیالات رکھیں گے، ان کے کلچر کو مٹانے کے خیالات رکھیں گے، آپ ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا خیال رکھیں گے. آپ کو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، ہم سواگت کرتے ہیں، بیچارے آئے ہیں باہر سے، چلو کوئی بات نہیں، تم کو پوجا عبادت کرنے کی جگہ چاہیے، چلو ہم تمہیں مسجد دیتے ہیں. لیکن آپ نے اس مدد کو، آپ نے اس سہولیت کو، آپ نے اس کو اپنا ادھیکار سمجھ لیا، اور اس ادھیکار کا غلط استعمال کرنے لگے کہ اب ہم تو، اچھا ہمیں جگہ مل گئی نا مسجد بنانے، اب ہم اس کو اسلامک دیش بنا کے رکھیں گے. پرابلم یہاں پر ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کرنا ہی ہے، تو بھائی کرنا ہے تو پھر لات کھانی پڑے گی، پھر آپ کو اس دیش سے بھگایا جائے گا، پھر آپ چلاؤ گے اسلامو فوبیا ہو گیا، ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، کیوں بھگایا جا رہا ہے. دیکھو بھگائے جا رہے ہو آپ لوگ، اور ان سب کو ان دیشوں میں واپس بھیجا جائے گا جہاں سے وہ آئے ہیں. پاکستانیوں کو پاکستان، سیریا والوں کو سیریا، لیبنان والوں کو لیبنان. اب دیکھتے رہیے. باقی دوسرے مسلمان دیش بھی سمجھ گئے ہیں کہ یار یہ تو بڑے وہ ہیں، تو جو بڑے مسلمان دیش ہیں وہ بھی روک لگا رہے ہیں، نہیں 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 تمہیں بھی ادھر نہیں آنا ہے. اور مسلمان دیشوں میں تو پتہ ہی آپ کو وہاں کا قانون لبرل نہیں ہے، کیونکہ کہیں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. جہاں پہ ڈیموکریسی ہے وہیں پر آپ لوگ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہو، کیونکہ وہاں اس ڈیموکریسی کا فائدہ اٹھا کر، اس لبرل سوسائٹی کا فائدہ اٹھا کر آپ لوگ اس میں پینیٹریٹ کرنے لگتے ہو، اور اب پھر اس کو شریعہ لا لگانا ہے اس پر. لیکن مسلمان دیش میں تو ایسا نہیں چلے گا، وہاں پر تو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. آپ نے ذرا ادھر سے ادھر کیا، آپ کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جائے گا، آپ کو سعودی عرب کی طرح لٹکا دیا جائے گا، آپ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی. وہ آپ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ لوگ ادھر نہیں آتے ہو، ادھر بوال نہیں کرتے ہو. ابھی جب یو اے میں بوال ہوا، اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، یو اے میں جب بوال ہوا، بنگلہ دیش کے لوگوں نے بوال کیا یو اے نے، مسلمان ہی ہے نا وہ بھی، پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. کئیوں کو تو 50-50 سال، 20-20 سال، 10-10 سال جیل کی سزا سنا دی، کسی کو عمر قید دے دی. اب کس بنگالی کی ہمت ہوگی وہاں پر جا کر پروٹیسٹ کرنے کی؟ لیکن اب برٹن میں پروٹیسٹ کر سکتے ہو، اب بھارت میں پروٹیسٹ کر سکتے ہو، کیونکہ ڈیموکریٹک دیش ہیں.
لیکن یہ اس پورے سلسلے کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم پورے ایشو کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ریسسٹ نہیں ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ ایک لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ایک عرصے سے رہتی ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ رہنے کے بعد جس طرح کے تجربات سے گزرتے ہیں، جس طرح کا لائف سٹائل وہ دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں کا، جس طرح کا جو ہے وہ کلچر ہمارے لوگ ڈسپلے کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے اندر پھر ایک خاص قسم کی نفرت اور غصہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے خلاف مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی ہیں جن کو آپ مذہب کے حوالے سے مسلمان یا بنگلہ دیش یا پاکستان یا عربک کنٹریز کے جو کچھ جو ہے لوگ ہیں، تو ان کے خلاف غصے کی وجہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کے آتے ہیں، اور وہ لوگ زیادہ تر ایک بڑی تعداد میں اس وقت یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک نئے ملک میں جا رہے ہیں اپنی فائنینشیل ضروریات کے لیے اور فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے، تو ہم نئے ملک میں جا کے تو وہاں پہ کام کریں گے، اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے زندگی کے معاملات جو ہے ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، جو غربت ہے یا جو ان کی بدحالی ہے اور جو اس طرح کی دیگر جو فائنینشیل پرابلمز ہیں۔ لیکن وہاں پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد جب وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، ان کو جابز دے دیتی ہے، بزنسز میں ان کے ساتھ کوآپریشن شروع کر دیتی ہے، یعنی زندگی جب ان کی ٹریک پہ شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت وہ ون بائی ون اپنی وہ پٹاریاں جو ہے وہ کھولنا شروع ہو جاتے ہیں جو وہاں سے لے کے آئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ان کو وقتی طور پہ جو ہے وہ چارپائی کے نیچے چھپایا ہوتا ہے۔ وہ پٹاریاں جو ہیں جوں جوں کھلتی جاتی ہیں تو ان کے اندر سے ایسے ایسے جو ہے وہ تعصبات اور ایسے ایسے زہریلے سانپ نکلتے ہیں کہ وہ مقامی پاپولیشن اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اب بھسانی صاحب آئے اصلی چیز پہ، مجھے لگا کہ وہ اصلی چیز پہ آئیں گے نہیں، اور یہ موڈس اپرنڈی ہے ان کا۔ یہ جو لوگ مائیگرنٹس بن کے جاتے ہیں نا، یہ موڈس اپرنڈی ہے، شروع میں بڑا اچھا دکھائیں گے، یس 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 بس رہنے کی جگہ مل جائے، یس آپ بہت اچھے ہیں بہت، اور جیسے ہی یہ پاؤں ٹک گئے، تھوڑا سا اسٹیبل ہو گئے، پھر یہ اصلی کھیل چالو کرتے ہیں۔ جی آپ کو تو حجاب پہننا پڑے گا، شریعہ لاء لگانا پڑے گا، ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے، پھر پاپولیشن بڑھائی جائے گی، ووٹ بڑھائے جائیں گے، پھر لندن کا میئر مسلمان ہو جاتا ہے، اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر مسلمان ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس پورے موڈس آپرنڈی کا استعمال کر کے۔ لیکن انگریز بھی سمجھتے ہیں، پہلے وہ ڈھیل دیتے تھے، اچھا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں یار، کوئی بات نہیں یار، لیکن یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کتنا بھی ہو جاؤ گے ان کے برابر ہونے میں، مطلب آبادی کے لحاظ سے برابر ہونے میں صدیاں گزر جائیں گی، اور اتنے دیر میں وہ آپ کا انتظام کر دیں گے، کیونکہ آپ کا اصلی چہرہ انہوں نے دیکھنا چالو کر دیا۔ نہیں تو آپ بتاؤ نا یار، اتنے دیشوں نے اماموں کو باہر کر رہے ہیں، مسجدوں میں تالا لگا رہے ہیں، مسجدوں کو توڑ رہے ہیں، ویزا انٹری کے نیم جو ہیں وہ کڑے کر رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ روانڈا پلان بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے ککرم آگے آ گئے، آپ لوگوں کی کرتوتیں اب دکھنے لگی، اس لیے۔ اور اس میں بیچارے وہ مسلمان بھی پس جا رہے ہیں جو بیچارے گئے ہیں کھانے کمانے کے لیے، پالنے کے لیے، اپنے بچوں کو کچھ اچھا کرنے کے لیے، ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ گلنا ملنے کے لیے وہ پھنس جا رہے ہیں، لیکن وہ گنتی کے ہیں، 1,00,000 میں ایک ہے، بس وہ پریشان ہو رہا ہے۔ جو تھوڑے ماڈریٹ ہیں وہ چپ رہتے ہیں، وہ چپ رہ کر سمرتھن دیتے ہیں، وہ نہ تو ان کی برائی کرتے ہیں نہ ان کے خلاف جاتے ہیں، بس ان سے الگ بھی رہتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، اور چپی تو ایک طرح سے مون سوکرتی ہوتی ہے نا۔ لیکن انگریز ہی نہیں ہے، دنیا بھر میں لوگ اس بات کو سمجھنے لگے۔ 10 سے 15 سال اور ویٹ کریے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔
ابھی ہی سمجھ میں آنے لگا ہوگا انفیکٹ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں تو یہ الاؤڈ ہے کہ ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے کرو، روکا کس نے؟ بالکل کرو، کیونکہ مذہب کی پٹی آپ کے آگے آ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ صحیح کام ہے، کرو بھائی بالکل کرو. لیکن جن کو لگے گا کہ یہ غلط کام ہے وہ پروٹیسٹ کریں گے، آپ کا وروଧ کریں گے، آپ کو پہلے سمجھائیں گے، آپ نہیں مانیں گے، آپ کو پھر سمجھائیں گے، نہیں مانیں گے، پھر آپ کو لات مار کے بھگائیں گے، چل نکل یہاں سے. اس کے بعد روتے رہنا، کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا بہت ظالم ہے سر، بہت ظالم. سب سے پہلی بات تو وہ یہ کرتے ہیں کہ گاند ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر جو ایک ڈیسنٹ لیونگ ہے، جو کہ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور جس کے لیے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دے کے پورے جدوجہد کے بعد یہ چیزیں حاصل کی ہیں، اس کو وہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک طریقے سے ٹوٹلی ڈیریل کر دیتے ہیں. ایک کنڈومینیم کے 18ویں کنڈومینیم، جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں فلیٹ کہتے ہیں، کہ 18ویں فلور سے آپ جو ہے وہ چکن ونگ کھا کے تو اس کی ہڈی نیچے سڑک میں پھینکیں گے، تو نیچے جس سفید فام آدمی کے سامنے جا کے وہ ہڈی گرے گی، ظاہر ہے اس کو تو غصہ آنا چاہیے نا، اور اس کو تو وہ ظاہر ہے کہ ایک احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ بھائی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، اور یہ کیا کس طرح کا جو ہے لائف سٹائل یہ ہمارے اس میں جو ہے وہ مسلط کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ تو ایک میں نے آپ کو مثال دی جہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے جس میں حلال گوشت کی دکانیں آپ جو ہے وہ پورا شہر گھوم لیں، 200 دکان جو شاپس ہیں میٹ کی، ان پہ جا کے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میٹ کس طرح فروخت ہو رہا ہے، کس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے، وہاں پہ ہیلتھ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسے پوری کی گئی ہیں. تو جا کے اپنے حلال فوڈ کے آپ کسی گوشت کی دکان پہ دیکھیں تو 1 منٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں صفائی نہیں ہوتی، تو کسائی نے جو ہے یہ ٹانگ وہاں پھینکی ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے، اس سے بدترین آپ کو وہ نظر آئے گا جو حلال فوڈ کا، ہمارے ہاں حلال گوشت کا، جو پاکستانی، بنگالی یا اور دوسرے ایون انڈین مسلمز بھی جو ہے وہ گوشت کی بزنس میں ہیں، تو ان کی اپنی جو صفائی ہے، جو پروٹوکول ہے یہاں کا کہ آپ جو ہے کس طرح کا لباس پہنیں، کس طرح کی جو ہے وہ صفائی رکھیں، ہاتھوں پہ کس طرح کی آپ جو ہے وہ پروٹیکشن، جو گیئرز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ کے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوں گے، ہاتھوں سے اسی ہاتھ سے ناک صاف کریں گے اور اسی سے فوڈ کو ہینڈل کر رہے ہوں گے. یہ چیز جو ہے یہ ایک مطلب بہت ہی پریمیٹیو اور انتہائی ڈسگسٹنگ قسم کا سین آپ کو نظر آئے گا موسٹ آف دی حلال فوڈ کی دکانوں پہ. اور وہ جو ہے یہ اس کی مطلب ایک شکل ہے کہ جب ایک مقامی آدمی اگر وہاں پہ چلا جاتا ہے کسی ضرورت کے لیے نیبرہڈ میں یا دیکھنے کے لیے بھی، تو وہ پھر اس طرح کا تاثر لیتا ہے کہ بھائی یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، اور یہ اس ملک کو کس طرح کی اس میں جو ہے. پھر یہی جو ہے جا کے اگلا سٹیپ اس کا وہ آتا ہے ریلیجس، جو آپ کی بیک گراؤنڈ ہے اس کو ڈسپلے کرنے کا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ریلیجس ہیں تو آپ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کے لوازمات پورے کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو فرائض ہیں ان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ مذہب کو بطور ہتھیار جو ہے وہ مقامی پاپولیشن کو ذہنی تشدد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ چلتے چلتے جو ہے وہ ٹریفک روک کے سڑک میں کھڑے ہو کے تو نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے یہ ایک انڈیویجول سے لے کے گروپ آف پیپل تک آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک اکیلا انفرادی شخص بھی یہ کام کرتا ہے کہ چلتے چلتے اب جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ کس کو بیوقوف بنا رہا ہے، اپنے خدا کو، اپنے نیبرہڈ کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے ریلیجن کو، کہ اس طرح کی کون سی ایسی کلاس ہے یا اس طرح کا ایسا کون سا وہ ضابطہ ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ چلتے چلتے سڑک میں کھڑا ہو کے ٹریفک روک کے تو وہاں پہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے. اور یہی بات گروپ آف پیپل جو موسٹلی ڈسپلے ہوتی ہیں جمعے کے دن اور
عیدوں کے موقع پہ یا اس طرح کے جو دیگر تہوار ہیں، یہ اس کو آپ دیکھتے جائیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ کس طرح ریلیجن کو ڈسپلے جی کیا جاتا ہے ایز اے ٹول آف یعنی ہیٹڈ، اور لوگوں کو ایک طرح کی یعنی دھمکی امیز انداز میں آپ اپنے مذہب کو جو ہے وہ ڈسپلے کرتے ہیں، اس کو ایک ڈرانے کے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کو ایک ڈسٹربنگ فورس کے طور پہ آپ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ نہ صرف خوفزدہ ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایک نیچرل جو ہے ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا اگر یہ اتنے ہیں تو یہ حال ہے، تو یہ اگر ان کی تعداد دگنی تگنی ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ اور اسی لیے برٹش پارلیامنٹ میں یہ بات اٹھی، اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، ڈیفنس ڈیٹیکٹو پر اس پر ایک دم ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں نے، اسی لیے برٹش ایم پی کو کہنا پڑا کہ سڑک پر اگر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے دیکھیں تو ان کو گرفتار کر لیا جانا چاہیے، کیونکہ آپ انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، آپ ڈراتے ہیں اس چیز سے، اور یہ سب سوسائٹی میں یہ چلتا نہیں ہے۔ اب وہاں پر اس کو لے کر بوال چل رہا ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ بات آ گئی نا دماغ میں، یہ بات وہاں گوروں کے دماغ میں آ گئی ہے کہ اچھا یہ لوگ اسے پاور دکھا رہے ہیں۔ اب بالکل بھسانی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں، ریلیجن کو آپ نے، میں نے کیا کہا، ویپن کی طرح استعمال کر رہے ہیں، آپ ریلیجن کا آڑ لے کر آپ ڈر دکھا رہے ہیں، اور وہی ہوتا ہے کہ جب ڈر لوگوں کے ذہن میں گھس جاتا ہے، سروائیول کا خطرہ ہونے لگتا ہے، تو پھر ری ایکشن ہوتا ہے، اور وہ ری ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ برٹن میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلمان ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیٹے جائیں گے اور انہیں واپس بھگایا جائے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر۔ آپ لوگوں کو ویڈیو ملنے شروع ہو گئے ہوں گے، میری بات یاد رکھیے گا، اور اس کے لیے اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ آپ کے کچھ وہ لوگ ہیں، کچھ وہ گروپس ہیں جو کہتے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ اور ہم تو یہ کر کے رہیں گے، تمہارے منہ پہ کر کے رہیں گے، تمہارے قانون کا فائدہ اٹھا کر اور ہم شریعہ لا لگا کر دکھائیں گے، اسلامک دیش بنا کر دکھائیں گے۔ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب سب اس میں پسیں گے۔ تو بدھائی ہو، آپ لوگوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں، لباس دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو خواتین جو ہے وہ کس طرح کا لباس پہنتی ہیں، کتنا ایک پردہ ہوتا ہے، اور یہاں پہنچ کے تو ان کے پردے کے اندر جو ہے وہ کس قدر ریڈیکل چینج آ جاتی ہے کہ یہاں پہ آ کے تو وہ پردہ پہنتے ہیں جس کا کبھی تصور ہی نہیں آپ نے اپنے ملک میں کسی کو دیکھا ہوگا۔ تو یہ نہ صرف یہ ہے، وہ لطیفے مشہور ہیں نا کہ یہاں پہ آ کے تو وہ جو ہے سب سے پہلے جو اس طرح کے پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور اس طرح کے نوجوان ہیں، وہ شلوار قمیض پہن کے تو لندن کی سڑکوں پہ جو ہے وہ گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہی لوگ جو ہے وہ واپس جا کے آپ کی اپنی سڑکوں پہ جو ہے وہ جین یا سوٹ جون کی گرمی میں 3 پیس اور ٹائی ڈال کے تو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ جو تضاد ہے جو بیسیکلی جو ہے وہ اگنورنس کی وجہ سے ہے، لوگوں کے اندر تعلیم۔ اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کالج ڈگری یا یونیورسٹی ڈگری جو ہے وہ تعلیم کی ضمانت ہے، یہ بنیادی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایسی ڈگری جو ہے وہ انسان کو علم نہیں دیتی ہے، علم جو ہے وہ ایک پروسیس میں آپ سوسائٹی کے اندر سیکھتے ہیں۔ اس پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف قسم کی جو اس طرح کے جو کلچرل اور ایجوکیشنل قسم کی جو ہے وہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ سارے سلسلے، تو اس کے اندر آپ وے آف لائف جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کا کوئی تصور تک نہیں۔ تو یہ سارے فیکٹر ملا کے تو لوگوں کو اصل میں پروووک کرتے ہیں، اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ سارے فیکٹر اصل میں ڈسپلے ہوتے ہیں لوگوں کو پروووک کرنے کے لیے۔ تو اس طرح یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں کہ ہم جی مقامی پاپولیشن کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم وہ بہت بڑے مختلف لوگ ہیں، ہم آپ سے کو بہت زیادہ پاک باز اور وہ بہت زیادہ ایماندار اور پتہ نہیں کس طرح کی خدا کی جو ہے وہ اس میں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ایک باقاعدہ تضاد ہے، اور یہ تضاد اس وقت زیادہ سنگین صورت اختیار کر لیتا ہے جب کسی ایک ملک میں خاص طور پہ کوئی امیگریشن کے کسی قانون میں کوئی نرمی ہوتی ہے تو لوگ زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ ریفیوجی ہوں یا امیگرینٹ ہوں یا کسی اور طریقے سے جیسے بھی ایلیگلی
इंटर हुए हों, तो वो फिर बड़ी मुश्किल से मकामी फिर उस पे काम करते हैं इदारे, उसको आस्ता आस्ता वो डील करते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ अर्से बाद दोबारा उसी तरह का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें लोगों को समझने की चीज़ ये है कि वो किसी मुल्क में आते हैं तो उनको कोई पहली बात है दावत नहीं देता कि आप आए ही आएँ जी, आपके आने आए बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो आप अगर जाते हैं तो आपको उस मुल्क का जो कल्चर है, उसकी जो रवायात हैं, जो एथिक्स हैं, उसका जो वे ऑफ लाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट करना आप पे लाज़िम है। अगर यहाँ से कोई सफ़ेद फ़ार्म बेशुमार लोग जो हैं, सऊदी अरबिया में यहाँ से सफ़ेद फ़ार्म ख़वातीन और मर्द जो हैं वहाँ पे टीचर और इस तरह के शोबों में काम करते हैं, और अगर वो वहाँ पे जो है वो स्कर्ट पहन के तो यूनिवर्सिटी में जाएँ या वहाँ के बाज़ारों में और वहाँ की मार्केटों में घूमें, या अपने रिलीजन को उस तरीके से डिस्प्ले करें, या अपने वे ऑफ लाइफ को हाथ में बियर लेके या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो सड़क पे बैठे हों, तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उनको तो कोई 1 मिनट का भी आप राहत देने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि फ़ौरी तौर पे आप उनके खिलाफ़ कार्रवाई जो भी है और उनको रिमूव करेंगे या जो लीगल प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये लाज़िम है, चूँकि आप गए हैं यहाँ से वहाँ पे जॉब करने के लिए, तो वहाँ का जो सऊदी अरब का वे ऑफ लिविंग है, उनका जो लाइफ़स्टाइल है, आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आप उसको इस तरीके से ना उसका मज़ाक उड़ा सकते हैं, ना उसको आप ओपनली इस तरीके से वायलेट कर सकते हैं। और ये चीज़ हम यही तो प्रॉब्लम है। और मुस्लिम जहां भी जा रहे हैं, जिस भी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। भशानी साहब ने एक एक स्टेप समझाया, बताया कि क्या कर रहे हैं। अगर इसके बाद मुसलमानों को लगता है कि नहीं ये उनका हक है करने का, तो इंतजार कीजिए, सारा हक जो है वो ऐसा पीछे लगाया जाएगा और ऐसी लात मारी जाएगी कि हक सारा गायब हो जाएगा। भसानी साहब ने क्या कहा, यह बात मैं कहता हूं, बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया कि अगर वो अपना कल्चर लेके सऊदी अरब में आ जाएंगे और वो लगेंगे करने, तो क्या सऊदी अरब में बर्दाश्त किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब का अपना एक कल्चर है। तो आप अगर बाहर से सऊदी अरब में जा रहे हैं या पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो आप उस कल्चर के हिसाब से रहेंगे, ना कि अपना कल्चर उस पर थोपेंगे, ना कि आप उनको प्रोवोक करेंगे, ना कि वो आप खुलेआम दिखाएंगे यार देखो ये है। ठीक वैसे ही जब आप यहां से निकलकर किसी दूसरे कल्चर वाले देश में जाते हैं, आप ब्रिटेन जाते हैं, आप यूरोप के देशों में जाते हैं, आप अमेरिका में जाते हैं, तो वहां पर उनके कल्चर को अडॉप्ट करना होगा आपको, और नहीं कर सकते तो आप मत जाइए वहां पर। लेकिन अगर आप वहां जाकर आप उनके कल्चर, आप उनके सामने उनको दिखाना चाहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, ये वाला सही है, मैं तो यही करूंगा, ये उद्दंडपना कहते हैं इसको। इसको सामने वाले को डराना कहते हैं कि मैं तो करूंगा, तू बोल के दिखा। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हम करेंगे। तो जब डंके की चोट पर आप ये सब बातें करेंगे, तो जैसे ही सामने वाले को मौका मिलेगा वो आपको ठोक देगा। और ये ठुकाई चालू हो गई है। ये ठुकाई जर्मनी में भी हो रही है, ठुकाई ब्रिटेन में भी हो रही है, फ्रांस में भी हो रही है, इटली में भी हो रही है, दूसरे देशों में भी हो रही है। और जिस तरह पोलैंड ने अपने दरवाजे बंद किए हैं किसी भी मुसलमान माइग्रेंट के लिए, ठीक वैसे ही दूसरे देश करेंगे, और ये धीरे धीरे होगा। और आप देख लीजिए, पोलैंड बड़ा सुख से, शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा देश है अपना, मस्त है। और उसके जो सरकार के लोग हैं वो खुलेआम कहते हैं कि हम नहीं घुसने देंगे, हम ना, आप मेरी क्रिटिसाइज कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं घुसने देंगे। इन्हीं हरकतों की वजह से कहते हैं, जो पाकिस्तानियों के, मुसलमानों की हरकतें हैं, और इसको लोग इस्लामोफोबिया कह रहे हैं। तो ठीक है भाई, जब दुनिया इस्लामोफोबिया, कोई ना कोई वजह तो होगी ना कि ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना। और उस वजह पर मुसलमान बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वेपनाइज किया हुआ है आपने इस्लाम को। तो करिए, आप लोग ही इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस्लाम को बुरी नजर से देखा जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है, यही इसलिए हो रहा है। बाकी आपकी मर्जी है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।